शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146 यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हकीमुल अलामत का कल्ब पाने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाओ वर पैदा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये शेर महज इस बात की अक्कासी करता है कि बरसग़ीर पाक व हिंद में ऐसी सोच अफकार का कोई शख्स दोबारा पैदा नहीं हो सकता। उर्दू और फ़ारसी के मायानाज शायर, महक़्क़िक़, मुसन्निफ़, सियासतदान, वकील और अहले इल्म शख्सियत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ना सिर्फ एक मिल्लत को वो सोच और नज़रिया दिया जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि एक जहां को ज़िंदगी की गुजारने का ढंग भी दिया। सोच ही तकदीर को बदलती है और अगर आज इस खित्ते में अहले इल्म लोगों ने कुछ सीखा है तो वो महज इकबाल के अफकार की वजह से है। मगर अफसोस ये भी है कि आज की रोज़ इस ममलिकत खुदादाद में इकबाल के दिन को महज छुट्टी के तौर पे मनाया जाता है। इस खित्ते में शायद कोई दीदा वर दोबारा पैदा ना हो सके क्योंकि हमने इकबाल के अफकार की वो कदर नहीं की है। इस पर मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिर, प्रोफेसर हैं हेल्थ सर्विसेज अकेडमी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और बड़े डिटेल्ड इंसान है। उनसे गुफ्तगू करने का बहुत खूबसूरत अंदाज़ भी है और बड़ा मज़ा भी आता है। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज बड़ा अहम दिन है और जैसे मैंने कहा कि आज सिर्फ छुट्टी मना रहे हैं, हर बंदा एंजॉय कर रहे हैं, नाश्ते कर रहे होंगे, अपनी अपनी कोई अभी सो रहा होगा, नींदें पूरी कर रहे होंगे। लेकिन जो हमारे जिस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, वी नॉट डूइंग दैट। मतलब एक सोच थी, सोच पे अमल हुआ, आज हम आज़ाद हैं एंड वी आर वेस्टिंग इट। वुड आई बी राइट टू से दैट? यस। जो कौम ऊंच नीच का शिकार होती है तो वो ऐसे क्लिशे पैदा कर देती है। तो क्या हमने अपनी कौम की ज़वाल के बंदोबस्त से निकलने के लिए एक जवाज़ या जस्टिफिकेशन अल्लामा मोहम्मद इकबाल को क्लिशे बनाकर कर दिया है? अगर नहीं तो हमें इकबाल के फ़िक्री तदब्बुरी पहलुओं पर मुदल्लल और मुतहक्कक गुफ्तगू करनी होगी, सोच फ़िक्र के साथ, संजीदगी के साथ। जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, इट स्टेट्स द केस। इकबाल जिस दौर में फ़िक्री निगाह खोल रहे हैं, महासभा, शुद्धि, संतनी, ब्रह्मो समाज, ऐसी तहरीकें रवां हैं, यानी पूरा हिंदू रेनेसांस का फ़लसफ़ा मौजूद है और उसके लिए सरगर्मियाँ की जा रही हैं। ऐसे में इकबाल पैदा होते हैं और 1905 तक इकबाल बड़ी मुख्तलिफ फ़िक्र के साथ आए हैं, जहाँ पर वो एक ग्रेट नेशन का तसव्वुर रखते हैं और वाक़तन हिंदुस्तान के बारे में बड़े बड़े कलिमात कहते हैं, नज़में कहते हैं। लेकिन 1905 से 1935-36 तक, अपनी वफ़ात से ज़रा कबल, इकबाल ने फिर जो अपने अशार में पैराडाइम शिफ्ट किया है और जो तवज्जो मरकूज़ की है जज्बाती वारफ्तगी पहलू जो मुसलमान में होनी चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी का दर्जा रखता है। और आज भी अगर हमारे पास ज़हनी गिरावटें मौजूद हैं, इल्मी तौर पर हम माइल नहीं हैं, अदबी तौर पर किसी को कायल नहीं कर सकते हैं, अखलाकी तौर पर हम ज़ब्बू हाली का शिकार हैं, तो इकबाल का फ़लसफ़ा इस कौम के लिए आज भी मौजूद है, जो कौमों को इनकलाब देने वाला, दिलों को गरमा देने वाला लिटरेचर है। लेकिन अलमिया ये है कि आप और मुझ जैसे या हमारे जैसे बाकी लोग जो 15, 20, 25 अल्फाज में ज़िंदगी बसर कर देते हैं, वो इकबाल का फ़लसफ़ा, इकबाल की कुतुब, इकबाल की गव्वासी कैसे करेंगे? आप देखिए कि हमारे यहाँ ये एक कौमी रवैया है कि ज़रा मुश्किल बात आ जाए तो उस शायर का, उस अदीब का कद काट कर, टांगे काट कर हम कद करते हैं, बजाय कि उसके सामे बने कोई सीढ़ी लाएं, तगोदौ करें। इकबाल के इस पहलू पर ज़रा रोशनी डालते हैं एक और शायर का हवाला देकर। गार्सिया लोरका, ये पिछली सदी के एक बड़े कमाल के शायर थे, मॉडर्न लिरिकल पोइट्री की इमामत का सा दर्जा रखते हैं। मॉडर्न लिरिकल पोइट्री यानी कि जो जदीद गिनाई शायरी है, उसमें गार्सिया लोरका स्पेन में पैदा हुए और वो स्पेन की सिविल वॉर में मारे गए, ठीक है, और जवां उम्री में मारे गए। उन्होंने एक इस्तिलाह ईजाद की थी कि शायरी को ड्वेंडी होना चाहिए, DUENDE,
ڈونڈی کہتے ہیں کہ شعر پڑھ کر وجد طاری ہو جائے، یعنی کہ آپ کا ہونا تصور نہ رہے، آپ کا ہونا حال بن جائے. واو. یہ حال اقبال طاری کر سکتا ہے. ساؤتھ ایشیا میں جو چیمپئن شپ اقبال کو حاصل ہے ڈونڈی نیس کے تناظر میں، وہ کسی اور شاعر کو حاصل نہیں ہے. اور یہیں سے میں اگین قدر کی بات کریں گے، جیسے کہ آپ نے بتایا ساؤتھ ایشیا کی، تو ہم دیکھتے ہیں جرمنی میں جو لٹریچر ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ آنر کیا جاتا ہے، ایران میں بھی ہے، اور پھر میں پاکستان دیکھتا ہوں، دیگر اور بڑے بڑے ممالک کے میں اندر بھی ہیں. اقبال کی جو فکر ہے، اس کا جو تدبر ہے، ایز اے گریٹ سیئر، ایز اے گریٹ تھنکر پڑھایا جاتا ہے کہ اس آدمی کے تانے بانے کہاں تک جڑتے تھے، فکری، تدبری، تفکری، سیاسی، معاشی، معاشرتی. کوئی صرف شاعر تو نہ تھے، آف کورس، لیکن شاعر مقدم پہلو ہے آپ کی شخصیت کا کہ آپ نے اپنے جذبات کو شاعرانہ اسلوب میں ڈھالا ہے. آپ دیکھیے کہ اقبال کی شاعری کے اگر 3 محاسن جو کسی بھی بڑے شاعر میں ہونے چاہیے وہ درجۂ اتم پر موجود ہیں. ہر شاعر بڑی آواز پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیے اقبال آوازیں کیسی پیدا کرتے ہیں: نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، پاک دل و پاک باز، نقطہ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. آواز کے ذریعے معنی پیدا کرتے ہیں، رنگ و بو پیدا کر دیتے ہیں. اقبال کے پاس یہ جو صوتی آہنگ، صوتی حسن، یہ جو حسن اظہار موجود ہے، یہ بہت کم شاعروں کے پاس ہوتا ہے. اقبال وارث ہیں میر کے اور غالب کے اصلی معنوں میں، اور اقبال نے اس تناظر کے اندر جو آوازیں پیدا کی ہیں وہ معجزاتی ہیں، کراماتی ہیں. ہمارے ہاں نون غنہ کی آواز پیدا کرنا مشکل ہے، اس میں دبازت ہے، یہ پوری برآمد نہیں ہوتی. اقبال نے نہ پوری برآمد ہونے والی الفاظ میں یا ان کی آوازوں میں ایسی تاثیر گھول دی ہے کہ وہ زندہ ہو گئے. کیا بات ہے. وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں، اور تو میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ 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 تکرار کرتے ہوئے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں لا دینی و لا تینی، کس پیچ میں الجھا تو. اب واو کی آواز نکالنا مشکل ہے. دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو. اسی طرح اقبال کا جو دوسرا معجزاتی پہلو ہے، آج ہم بہرے کیوں ہیں، نابینا کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اقبال کی پکچرز، جو سیلیسٹیل باڈیز، جو پینٹنگز اس نے بنائی ہے، وہ نہیں دیکھ پا رہے. اقبال کا ایک مصرع دیکھیے کہ کیسے تصویر کشی کرتے ہیں، کیسے منظر پیدا کرتے ہیں. ہر شاعر کو ایک مصور کی حیثیت بھی رکھنی چاہیے. ایبسلیوٹلی. اقبال دیکھیں کیسے بیان کرتے ہیں: یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل. یہ ایک مصرع ہے. فرماتے ہیں کہ سورج یوں طلوع ہو رہا ہے جیسے جبریل علیہ السلام کی پیشانی فلک سے ٹکرا رہی ہے. آپ ذرا سمبلزم دیکھیے. واو. اس کے اندر ایک خاص قسم کی اینتھروپولوجیکل، جو اس کے اندر اینتھروپومورفک کانٹیکسٹ ہے، وہ دیکھیے کتنا بڑا ہے. اور انسان کی وارفتگی اگر پیسی ہو جائے، انسان کو ایسی تمثیلات نظر آنے لگ جائیں، تو آپ دیکھیں اس کے قلب و باطن کے اندر کتنی تطہیر کا عمل پیدا ہو جائے. اور آخری کام جو اقبال نے کیا اور کمال کیا، انتہا پر کیا، وہ ہے معنی آفرینی. اپنی لغت کے اندر ایسے الفاظ شامل کیے، اور دیگر اور شعراء کو، کثیر المطالعہ آدمی تھے، ان کو شامل کر کے، کھپا کے، صرف کر کے استعمال کرتے تھے. عرفی شیرازی کے مصرے لے آتے ہیں. اچھا، یہ مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اب ہم فوکس کرتے ہیں عوام پہ. چلیں، اب تک جو ہے ہم نے شاید ان کو اس طرح سے نہیں پڑھا یا قدر نہیں کی ہے. اب ہم کیسے ان کی قدر کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ اسپیشلی آج کی جو یوتھ ہیں، 70% ہم لوگ یوتھ ہیں، 30 پلس مائنس ہوں گی ہماری ایج. کون سی ان کی مطلب ایک سوچ اچھی پیدا کرنے کے لیے، پازیٹیو تھنکنگ کے لیے، موونگ فورورڈ کے لیے؟ ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہے بحیثیت قوم کہ کوئی نیا بند سموسہ آ جائے، برگر آ جائے تو ہم کھانے دوڑتے ہیں، نئے
برانڈ کے کپڑے آ جائیں تو پہننے کے لیے قطاریں لگا دیتے ہیں, نئی کوئی کھانے پینے کی چیز آ جائے تو ریکارڈز بریک کر دیتے ہیں, لیکن نیا لفظ نہیں سیکھتے. جب تک آپ کتاب بینی کی خون نہیں ڈالتے, جب تک آپ اپنی ووکیبلری لغت کے اندر الفاظ کے خزانے میں جواہرات کا اضافہ نہیں کرتے, آپ بڑے اشعار نہیں پڑھ سکتے, بڑی قوموں کو گرما دینے والا لٹریچر نہیں پڑھ سکتے. تو سب سے پہلے یہاں سے شروع کیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو, نوجوانان ملت کو, ان کی لغت کو, اس کے فریم ورک کو, ان کے گرامیٹیکل سٹرکچر کو بہتر کرنا ہے. ایک, تاکہ وہ سامع بن سکے, وہ کسی سٹرکچرڈ سینٹنس سے معنی ماخوذ کر سکیں اور اس کا اثر بھی وصول کر سکیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, ہمارا جو ایجوکیشن کا سٹرکچر ہے اس میں جو ہائر ایجوکیشن ہے وہاں پر اقبال چیئرز منعقد ہیں بھی, لیکن ان کو بہت سرگرم ہونا چاہیے. وہاں پر وہ تمام ایلیمنٹس جس میں اقبال کی انٹرپریٹیشن یعنی اس کی شرح, اقبال کے جو دیگر کام ہیں, جو سیاسی محاسن ہیں, فکری تناظر ہے, سیاق و سباق ہے, اس کے تاریخی پہلو ہیں, اس سب کے اوپر سنجیدہ کام کرنا چاہیے. لیکن یہ کام شروع ہوگا اپنی غبابت, اپنی جہالت, اس کو رد یا زائل کر کے. سب سے پہلے یہ جان کر کہ مجھے اقبال کا یہ شعر کیوں سمجھ نہیں آ رہا. مثال کے طور پہ, وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستواں دیکھے, نظر آتی ہو جس کو مرد غازی کی جگر تابی. اب یہ شعر ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑی دیر اپنے اندر گونجنے دیں یا اس کے سامع بن جائیں تو میں وہ نہیں رہوں گا جو اس سے پہلے تھا. لیکن اگر میرے پاس وہ اسلوب, وہ پری ریکوزٹس موجود ہوں, برگستواں کے معنی نہیں معلوم, جگر تابی کا تو مطلب ہی مفہوم ہی نہیں معلوم, وہ سنجیدگی نہیں ہے. وہ سنجیدگی پیدا ہوگی ایکڈیمک سرکلز کے اندر سیریس اقبال سٹڈیز کے ساتھ. اب تو لیکن اس کو سمپلیفائی بھی کیا جا سکتا ہے نا, کیونکہ جہاں وہ ان کے اشعار ہیں وہاں پہ اس کی تشریح بھی مینشن ہوگی کچھ کتابوں میں. تو اگر کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں. بہت سارے ہمارے بڑے بڑے مصنفین ہیں جنہوں نے ان کی شرح کی ہے. کلیات اقبال آپ کو جا بجا ملے گی, لیکن اس میں میری رائے یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق اپنے اساتذہ سے رائے ضرور لے کہ میں شرح کس کی پڑھوں. دیکھیں, کیونکہ شرح کسی بھی شعر کا رنگ تبدیل کر سکتا ہے, اس کی حیت اور بناوٹ اور ماہیت کو بالکل تبدیل کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ علمی حلقوں کے اندر, ادبی حلقوں کے اندر اقبال کی سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی صلاحیت جوانوں میں کیسے پیدا کی جائے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اردو سے بالکل نابلد و نامانوس ہے, اور پھر فارسی, یہ تین بنیادی لنگوا فرانکاز ہیں مسلم کی آج کل کے دور میں, عربک, پرشین اینڈ اردو. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اردو زبان میں امت کا کام اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو لٹریچر پیدا ہوا سب سے زیادہ ہے. اچھا, فارسی زبان میں بھی بہت زیادہ لٹریچر لکھا ہے. آج میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا, میرے ذہن میں وہ فلسطین کی مجھے یاد آئی, اور علامہ اقبال کی ایک نظم بھی ہے, پوئٹری ہے, شام و فلسطین. اور اگر آپ کو if you remember, if you know it, تو پلیز ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیے. ہاں, اقبال کیونکہ امت مسلمہ کا بہت درد و کرب رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ امت کا سارا مستقبل اس کے ماضی میں ہے. اقبال ہمیشہ ایسے موضوعات زیر بحث لاتے تھے, فلسطین یا اس کے علاوہ جو دیگر اس وقت بین الاقوامی تناظر میں مسائل چل رہے تھے. وہ آپ ہمیں سنا بھی سکتے ہیں. ہاں, وہ مجھے اس وقت تو یاد نہیں فلسطین والی, لیکن اس سے ملتے جلتے اشعار یاد ہے کہ آپ امت کو پیغام کیا دے رہے تھے. مثال کے طور پر آپ نے امت کو جگایا جا بگا, صرف فلسطین کے پہلو سے نہیں, دیگر اور مسائل بھی جو وہاں چل رہے تھے. پہلی جنگ عظیم کے بعد جو سلطنت عثمانیہ گری, اس کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا کا ظہور ہوتا ہے, پھر آپ اس سے امید باندھ لیتے ہیں, پھر اس کو توڑ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا, ستارے ہیں جن کے نشیمن سے زیادہ قریب, نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے. لیکن سب سے بڑھ کر آپ فرماتے ہیں کہ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل, اے امت مسلمہ کے نام لیوا, اے مومنین, اے کہیں پر بھی بسنے والے مسلمان, اگر تو ابھی بھی سو رہا ہے
یہ کفن زدہ لاشیں اور بے گورو کفن لاشیں دیکھ کر اگر تو ان معصوم بچوں کو کربلاتا دیکھ رہا ہے، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نغمہ کم یابی. تو ان کو میٹھی بات مت سنا، یہ مٹھاس اور نغمگی کو تھوک چکے ہیں. ہر انسان میٹھی بات سے سیکھتا ہے، لیکن کچھ قومیں اپنی تکریم سے سیکھتی ہیں، کچھ تذلیل سے سیکھتی ہیں. تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ نوارا تلخ تر، عرفی شیرازی کا مصرع، آواز کو تلخ کرو، کرختگی پیدا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ جھنجھوڑیں گے، بھمبوڑیں گے، باہر نکالیں گے آپ کو. کس سے؟ وہ گراں خوابی، وہ گہری نیند جس نے آپ کو غفلت میں ڈبو دیا. یہ مسئلہ صرف فلسطین کا تو نہ ہے، کشمیر کا تو نہ ہے، ہمارے ارد گرد، ہماری گلیوں محلوں کے اندر یہ غفلت کی نیند میں سب مبتلا ہے. ہم کب جاگیں گے؟ کب احساس کریں گے اپنے ساتھ پہلو میں رہنے والے پڑوسی کا یا آدمی کا؟ ہت کو حسد، نفاق، کینہ، بغض، اس کو کب کاٹ پھینکیں گے؟ اقبال جا بجا آپ کی باطنی تطہیر کا کام بھی کرتے ہیں، معاشرتی سطح پر بھی آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، بین الاقوامی تناظرات کے اندر بھی آپ کو ایک سمت دکھاتے ہیں. یہ کب تک ہوگا کہ ہم اقبال کی اس نظم کو لہن میں پڑھتے رہیں گے اور اس کا ذوق لے کے گھروں کو چلے جائیں گے؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے مطالب، اس کے معارف، اس کے مفاہیم یہ کیسے معلوم پڑیں گے؟ تو جب تک میرے اندر وہ فلسطینیت نہیں پیدا ہو جاتی جو اقبال دیکھتا تھا، جو اقبال کی نگاہ گاہ چیرتی تھی، درد وہ نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ اقبال کے پاس وہ پیشن موجود تھا جو ڈونڈینس میں بار بار عرض کر رہا ہوں. تو جب تک آپ بڑے آدمی کے آئیڈیاز کو ایکچوالائزڈ نہیں کرتے، تب تک آپ کسی اپنی سطح پر ریسکیو کا عمل اور کسی اور کے لیے ریسکیو نہیں کر سکتے. لاسٹلی اسی پہ میرا ایک سوال ہے کہ انڈیویجولزم ہے، پھر آف کورس ایک لیڈرشپ آ جاتی ہے نا. اب ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے، میں چاہتا ہوں اس کا ویری کرسپی، بڑا کوئکلی آپ اس کا آنسر کر دیں. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اب یہ چینج ایک تو میسز پہ لے کر آنا انفلوئنسرز کا کام ہوتا ہے، لیڈرز کا کام ہوتا ہے. میسز تو بکھرے ہوئے ہیں نا. بالکل. لیڈرز، ہو آر دا لیڈرز؟ آئی بلیو لیڈرز انڈیجنس ہوتے ہیں، وہ نہیں جو کرافٹڈ ہے، سوڈو ہیں، کاسمیٹک ہے، بنائے گئے ہیں، نہ، جو خود رو ہیں، خود پھوٹتے ہیں. بوٹے اوس بھی سک جانا جڑا نت کھڑا وچ پانی. پوری پانی سے زندگی موقوف ہے ایک بوٹے کی. کس کی؟ ایک چھوٹے سے پھول کی، پودے کی، لیکن اس نے بھی مر جانا ہے اگر وہ پانی میں کھڑا ہے. اصل میں جو انڈیجنس گروتھ ہے اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی بہت صحیح سلامت کھڑا ہے، بہت پڑھ لکھ کر آیا ہے، اس نے بہت دنیا دیکھی ہے تو وہ آپ کو صحیح سمت میں لے کر جائے گا. ہرگز نہیں. سمت متعین کرنے کے لیے ہمیں وہ تمام انڈیجنس میکانزم کو ایکسپلور کرنے گا. روایتی، دیہاتی، قصباتی علم. آج بھی لوگ وہ پرانی کہانیاں قصائص پڑھتے تھے. آپ کو اقبال کے ایسے ایسے عاشق اور عشاق ملیں گے جو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ محافل سجاتے ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو اسٹیبلش دس فیکٹ کہ کیا میں نے 9 to 5 سرکس منکی بننا ہے یا میں نے ایک سیریس کینڈیڈیٹ آف دی اقبال اسٹڈی بننا ہے. چلیں ڈاکٹر شاہیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. واریا میں جوائن کرنے کے لیے خواتین و حضرات